अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिबली थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आज कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 19 पार्ट 5। ढेरों किरदारों के बाद अब शो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था और अब सबसे आखिरी किरदार नमदार हुआ था, वो जिसकी सबको अशद ज़रूरत थी। अगला किरदार मरहम की रूपोश चादर। हॉल में एक बार फिर गहरा अंधेरा छा गया, इस कदर गहरा कि जैसे स्टेज पर मौजूद हर वजूद फना हो गया हो। सिर्फ वही तीथरों में लिपटी रूह पड़ी थी, तन्हा साकित, जैसे उस पर कोई दुआ भी भारी हो। फिजा सुगवार थी, एक बेनाम कर्ब हवा में सरायत कर रहा था। कुर्सी पर बैठे लोगों के दिल भारी हो चुके थे, कई आंसू बहा चुके थे और कई दबाकर बैठे हुए थे। अचानक एक हल्की सी नकरई रोशनी आसमान से उतरी। न स्टेज लाइट थी न प्रोजेक्टर की चमक। ये ऐसी रोशनी थी जैसी कोई दुआ किसी ने आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से उसे तलब किया हो। एक पाकीज़ा उम्मीद भरी किरण, और उस रोशनी में एक औरत दिखाई दी। उसका लिबास निहायत सादा था, प्याला सफ़ेद जैसे चादर हो जो धुंध से बनी हो। उस लिबास में कोई तकल्लुफ़ नहीं था, मगर उसकी सादगी में एक सुकून था, एक ऐसी ठंडक जो हर जख्म पर मरहम का काम करे। वो निहायत नरम कदमों से चलती हुई आई। उसकी चाल में कोई भारीपन नहीं था, जैसे जमीन पर उसका हक ना हो, बस अज़न मिला हो चलने का। हर कदम के साथ एक अनदेखी रहमत फिजा में तहलील होती नजर आई। उसके हाथ में कपड़े का एक लिपटा हुआ पर्चा था, ना कीमती ना नफीस, मगर उसमें ऐसी खुलूस की महक थी कि हॉल में सांस लेना आसान हो गया, जैसे बंद कलियों में जान पड़ गई हो। जब वो चीथड़ों में लिपटी रूह के करीब पहुंची, फिर रुकी और झुकी। अपने हाथों से वो पार्चा उस पर डाल दिया, ना जल्दी ना नुमाइश। इस अमल में इतनी मोहब्बत, इतनी मलाइमत थी, जैसे कोई माँ अपने थके हारे बच्चे को सहला रही हो, जैसे किसी ने कपकपाते शोले पर अपनी हथेली रख दी हो ताकि वो बुझ ना पाए। ये महज एक कपड़ा नहीं था जो डाला गया था, ये एक चादर तहफ़्फ़ुज़ थी जो एक बेनाम कर्ब को ढांप रही थी। उसका अपना लिबास मुकम्मल हमवार था, कोई जेवर, कोई नक्श नहीं। उसकी सादगी ही उसकी अजमत थी, लेकिन उसकी पुश्त पर सिल्क के धागों से एक जुमला कढ़ा था जो उसकी खामोश मौजूदगी का मफ़हूम बयान कर रहा था। मैं सबकी माँ नहीं, मगर इनकी माँ की दुआ हूँ। मैं मरहम की रूपोश चादर हूँ। फिर वो आहिस्ता से तमाशाइयों की तरफ मुड़ी। उसकी निगाहों में शफकत थी, गहरा फहम था। नहायत आहिस्ता गूंजती हुई आवाज़ उभरी, तुमने इनकी चीखें सुनी, मगर क्या तुमने इनकी खामोशी में झांका? ये सिर्फ किरदार नहीं, ये जिंदा दफन होने वाली लड़कियां हैं। इनमें कोई बंद आवाज़ है, कोई मुर्दा ख्वाब, कोई अपनी चिल से शर्मिंदा। और ये चीथड़ों में लिपटी रूह, ये सबकी गवाही है। ये वो है जो बाकी सब होने से बच गए, मगर अगर तुम संभाल न सके तो कल हर लड़की एक चीथड़ा होगी। वो एक लम्हे को रुकी, उसके अल्फाज फिजा में अर्त्याश पैदा कर रहे थे। फिर अपने दोनों हाथ बुलंद किए, ना नारा ना बैन, सिर्फ एक खामोश दुआ। उसकी हथेलियों से एक अनदेखी रहमत का नूर फूटता महसूस हुआ और उसके बुलंद हाथों के साथ तमाम किरदार एक एक करके दोबारा स्टेज पर नमदार होते दायरा बनाने लगे। उनके सरों पर हल्की सी रोशनी आई, जैसे एक नया आगाज हो, एक नई उम्मीद की किरण। और चीथड़ों में लिपटी रूह अब धुंध के उस लपेटे में छिपी हुई थी, जैसे कोई राज जो अब आखिरकार महफूज हो गया हो। मरहम के वजूद ने उसे एक ऐसी पनाह दी थी जो किसी अल्फाज से बयान नहीं हो सकती थी। ये वो किरदार था जिसका नाम शायद कभी सुना नहीं जाएगा, जिसे मॉडल्स में नहीं गिना जाएगा, मगर उसके बगैर अनकबूत मुकम्मल नहीं होता। ये वो लिबास है जिसके बगैर कोई जख्म, कोई कम मंदमल नहीं हो सकता। आखिरी मंजर धागों का इत्साल। स्टेज पर खामोशी की वो आखिरी तह छा चुकी थी जो किसी भी मंजर को अब्दियत बख्श देती है। मरकज में वो चीथड़ों में लिपटी रूह अब भी साकित पड़ी थी, जिसे मरहम की चादर जैसे पार्चे से ढांप दिया था। फिजा में एक अजीब सी तकद्दुस थी, दुख और उम्मीद का एक अनोखा इम्तिजाज। फिर बहुत आहिस्तगी से एक एक करके तमाम किरदार स्टेज के मरकज की तरफ बढ़ने लगे। हर किरदार अपने अपने कर्ब, अपनी अपनी कहानी के साथ उस रूह के करीब आता गया जो उन सब की मुश्तरका गवाही थी। रूही सबसे पहले आई। उसका नाजुक वजूद चांदनी जैसे सफ़ेद गौज में लिपटा हुआ था। उसकी हर सांस जिंदगी की दुआ थी।
اس نے اپنے لباس کے پیچھے کڑی ہوئی مکڑی کے ٹوٹے جالے کا دھاگا کھولا جو اس کے وجود کا ایک حصہ تھا اور اسے چیتھڑوں میں لپٹی روح پر رکھ دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو میرا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہی میرے لیے پناہ ہے۔ اس کے بعد آئینے سے کتراتی ہوئی آئی۔ اس کی چال میں اب بھی جھجک تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس کے لباس پر لگے ٹوٹے ہوئے آئینوں میں اس کا عکس ابھی بھی بکھر رہا تھا مگر اب یہ بکھراؤ اذیت نہیں بلکہ سچ کی ایک علامت تھا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا آئینہ اتارا اور اسے اس ڈھانپتی ہوئی روح پر رکھ دیا، گویا یہ کہہ رہی ہو میری صورت کا سچ ہی میری حفاظت کرے گا۔ اور یوں ایک ایک کر کے عنکبوت کے تمام کردار آتے گئے، ہر کوئی اپنی کہانی کا ایک دھاگا، اپنے وجود کا ایک ٹکڑا، اپنی اذیت کا ایک نشان اس ڈھانپی ہوئی روح پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ لباس کے کنارے، کڑے ہوئے ریشے، جلے ہوئے نشان، وہ سب جو ان کی ذاتی جنگ کا حصہ تھے اب اس مشترکہ چادر کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ صرف کپڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ان کی روحوں کے حصے تھے جو اب ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔ جب سب نے اپنے ٹکڑے رکھ دیے تو اسٹیج پر ایک انوکھا منظر تھا۔ مرکز میں ایک مقدس ڈھیر تھا جو ان تمام کرداروں کی کہانیوں سے بنا گیا تھا۔ تمام روحوں نے اپنے چیتھڑے اتار پھینکے تھے، پھر تمام کردار ایک خود ساختہ خاموش ترتیب میں چیتھڑوں میں لپٹی روح کے پیچھے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اب ہال میں سب کو اپنے سامنے نظر آ رہے تھے، ٹوٹے پھوٹے، کٹے پٹے، مگر اب تنہا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک مشترکہ درد تھا مگر اس درد کے ساتھ ایک مشترکہ قوت بھی تھی جو انہیں آپس میں باندھ رہی تھی۔ ان کی خاموشی چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ اسٹیج کی روشنیاں دھیمی پڑنے لگیں، ایک نر الہامی چمک میں بدل گئی، فضا میں ایک گہرا سکون اتر آیا اور پھر سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تمام کرداروں نے ایک ساتھ مگر سرگوشی کی طرح کہا، ہم نے اپنے چیتھڑے اتار پھینکے ہیں، ہم نے خود کو امید، خودداری اور دعا سے ڈھانپ لیا ہے، ہم اب زندہ رہیں گے ہر دھاگے کے ساتھ۔ ان کے الفاظ ہال میں گونجتے ہوئے پھیل گئے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک دعا، ایک ابدی امید۔ یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہال میں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی، ہر دل میں ایک مرہم سا لگا، ایک ایسی گہرائی کا احساس جو صرف سچائی کی عکاسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آخری لفظ ہوا میں تحلیل ہوا، اسٹیج پر آہستہ آہستہ پردہ گرنے لگا۔ پردہ گر رہا تھا مگر وہ دھاگے جو ان تمام روحوں کو جوڑے گئے تھے وہ اب کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اب وقت پہنچ چکا تھا اس لمحے پر جہاں عنکبوت ختم نہیں ہوتا، کھلتا ہے، جہاں تمام کردار اپنے چیتھڑے، اپنے زخموں، اپنے خوابوں کے ساتھ اسٹیج سے جا چکے تھے اور باقی بچی تھی صرف وہ جس نے ان سب کو سینچا تھا، لفظ بہ لفظ، دھاگا بہ دھاگا۔ فجر معراج، یہ اس کا لمحہ نہیں، یہ اس کا نچوڑ تھا، وہ لمحہ جہاں وہ خود نہیں بولنا چاہتی تھی مگر ہر آنکھ، ہر لڑکی، ہر چیخ اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسٹیج پر تاریکی چھا گئی، ہال میں تماشائیوں کا سانس بند ہو گیا۔ آنکھوں میں وہ کردار قید تھے جو ابھی اس اسٹیج پر رو چکے تھے، چل چکے تھے، ڈھل چکے تھے۔ ہوا میں ایک گہرا سناٹا تھا جو دلوں میں اتر رہا تھا اور تب دھیرے دھیرے ایک سفید روشنی پھیلی۔ مرکز میں ایک اکیلی عورت کھڑی تھی، سیک بلاؤز اور سیاہ لمبی کھلی اسکرٹ پہنے، کھلے بال، اس کی سادگی میں ایک غیر معمولی طاقت تھی، چہرہ تھکا ہوا مگر روشن، آنکھوں میں نمی تھی مگر شکست نہیں۔ وہ فجر معراج تھی جس کے کردار خاموشی کی چادر تھے۔ ہال میں بیٹھے سی ای اوز، وزراء، ڈپلومیٹس، فیشن کرٹکس، اداکار، سفیر، سرمایہ دار، سب کی نظریں ساکت تھیں۔ ان کے چہروں پر فیشن کی چمک نہیں بلکہ ایک گہری سوچ اور حیرت کا عکس تھا۔ آن لائن فیڈ کے اس پار نسا ایڈنبرگ میں اپنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کی انگلیاں اسکرین پر کسی چھوڑی ہوئی دعا کی طرح تیر رہی تھیں، جیسے وہ اس روشنی کو چھونا چاہتی ہو، جیسے ان کرداروں کے ہر لفظ میں اسے اپنی گمشدہ آواز مل رہی ہو۔ ہال کے پچھلے حصے میں فلک کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ جانتی تھی کہ اب فجر کیا کہنے جا رہی تھی اور یہی بات سب سے زیادہ دھچکا دینے والی تھی۔ اس نے قلم مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے رقم کر لینا چاہتی ہو۔ ولی کے لب بچے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں ایک فخر تھا، اور رئیس اورنگزیب ہال کے وی آئی پی باکس میں بیٹھا تھا، سراپا سایہ، مگر اس لمحے وہ سایہ ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی سکتیاں پگھل رہی تھیں،
وہ جانتا تھا وہ ہار گیا تھا، وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہار گیا تھا جس سے اس نے جیتنے کا عہد کر رکھا تھا۔ وہ طاقت جو کبھی بندوق، پیسہ اور کنٹرول میں ڈھونڈتا تھا، وہ سب فجر معراج کی آواز میں سمٹ آئی تھی۔ اسٹیج پر فجر کی کپکپاتی آواز ابھری، یہ سب کچھ میں نے کیوں بنایا؟ یہ کپڑے، کاسٹیوم، ریمپ، لائٹس، کیونکہ جب لفظ نہیں سنے جاتے تو ہم دھاگے بولنے لگتے ہیں۔ جب آنکھوں میں سچ ہو اور منہ پر خاموشی تو جسم بولنے لگتا ہے۔ آپ نے آج وہ جسم دیکھے جو فقط زندہ نہیں تھے، جو کبھی دفن ہو چکے تھے۔ آپ نے وہ لباس دیکھے جو پہنے نہیں گئے، مسلے گئے۔ مگر میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں، تو آپ بھی وہ سوئی ہیں، وہ دھاگا ہے جو کسی کو جوڑ سکتا ہے، خود کو بھی۔ کوئی بھی لڑکی، چاہے وہ رانیہ ہو، روحی ہو، یا وہ جو اسکرین کے اس پار بیٹھی خود کو گناہ سمجھتی ہے۔ تم قابل رحم نہیں ہو، تم مکمل ہو، تم چیتھڑے نہیں ہو، تم وہ چادر ہو جس میں پوری دنیا لپٹی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ سب صرف فیشن کے لیے نہیں بنایا، میں نے یہ بنایا کیونکہ روح ہمیشہ شفاف نہیں رہتی۔ بعض روحیں وقت کی تیز دھاروں سے کٹتی جاتی ہیں، ان پر داغ لگتے ہیں، چھالے پڑتے ہیں، اور پھر جب زندگی آگے گھسٹتی ہے تو وہ روح خود کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرتی ہے، کبھی لفظ، کبھی خاموشی، اور کبھی چیتھڑے۔ یہ چیتھڑے صرف کپڑا نہیں ہوتے، یہ تلخیوں کی وہ سیدھا چادر ہیں جن میں ہم اپنے اندر کی سچائی کو چھپاتے ہیں۔ یہ دکھ کی دھجکیوں سے بنا وہ لبادہ ہے جو انسان اس وقت توڑتا ہے جب دنیا اس کی ذات کی تاریکی کو دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس باپ کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں چیتھڑوں میں لپٹی روح بن چکا ہے۔ کسی نے اپنا اعتبار گنوا دیا، کسی نے خود پر سے یقین، کسی کی آواز اس کے اندر ہی دفن ہو گئی، اور اس کے اندر اتنی چیخیں تھی کہ سننے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ کسی نے اپنا آپ کسی ایسے شخص کو دے دیا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں، اور جب وہ واپس آیا تو نہ وجود سلامت تھا، نہ اعتماد۔ یہ کہانی صرف اذیتوں کی نہیں، یہ ان اذیتوں کی ہے جنہیں دکھانے کی اجازت نہیں، جن پر مرہم نہیں، صرف چپ ہے، جو گواہی مانگتی ہیں مگر زبان کھولنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ سچ بولنا یہاں گناہ ہے اور سچ سہنا سزا۔ یہ باب ان کرداروں کی خاموش چیخ ہے جو بظاہر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر ان کی روح چیتھڑوں میں لپٹی ہے، تاکہ کوئی ان کی اندرونی شکستگی کو نہ پہچان سکے، تاکہ وہ روز جیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تاکہ معاشرہ مطمئن رہے اور وہ اندر ہی اندر مرتے رہیں۔ ایک پل کی خاموشی چھا گئی، وہ ہاتھ میں مائک لیے کھڑی تھی، دبلی پتلی دراز قد لڑکی جس کی اپنی روح سالوں تک چیتھڑوں میں لپٹی رہی۔ یہ باب ایک سوال ہے، کیا ہم صرف جسم ہوتے ہیں؟ کیا ایک روح کو چیر کر بار بار باندھ دینا ظلم نہیں کہلاتا؟ کیا جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ واقعی سلامت ہوتے ہیں، یا وہ اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن صرف ایک خالی کھول میں بدل جاتے ہیں؟ یہ باب انہیں آواز دیتا ہے جو کبھی بول نہ سکے، جو کبھی اپنی ذات کا دفاع نہ کر سکے، جو کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی روح کے لیے انصاف نہ مانگ سکے، جنہوں نے سیکھ لیا کہ جینا ہے تو چپ رہو، اور چپ رہنے کے لیے چیتھڑے کافی ہوتے ہیں۔ اس کی آواز رکی، گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، مگر وہ نہیں روئی کیونکہ وہ رونے نہیں آئی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی کمر سیدھی کی اور اس روشنی کے حالے میں اس کے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، خاموش فتح کی۔ یہ فتح کسی لڑائی کی نہیں بلکہ سچائی اور کرامت کی تھی۔ پیچھے اسکرین پر دھند کے درمیان بس ایک جملہ ابھرا، جیسے کائنات کا سب سے بڑا سچ آشکار ہو رہا ہو، عنکبوت، ہر وہ دھاگا جو تم نے توڑ دیا تھا، آج ہم نے اسے جوڑ دیا۔ اور تب ہال میں خاموشی ٹوٹی نہیں، چپ ہو گئی۔ لوگ تالیاں بھی نہیں بجا پائے، کیونکہ وہ اب صرف دیکھ نہیں رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ ہر روح اپنے اندر ایک نیا احساس کو جنم لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈنبرگ میں بیٹھی نسا اسکرین پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہہ رہی تھی، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس کی بھرائی آواز میں ایک نئی زندگی کا اقرار تھا۔ یہ تھا اس شو کے عنکبوت تھیم کا آخری لمحہ، جہاں فجر معراج نہ صرف ڈیزائنر رہی تھی بلکہ مرہم، گواہ اور فتح بن گئی تھی۔ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ شو ختم ہو چکا تھا مگر اس کا اثر ابھی زندہ تھا۔ ہال میں چھائی گہری خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ ایک، پھر دو، پھر سینکڑوں
ہاتھوں نے تالیاں پٹکنا شروع کر دیں۔ یہ محض تالیاں نہیں تھیں، یہ دلوں کا دھڑکنا تھا، صدیوں کی خاموشیوں کا اعتراف تھا۔ ہر تالی میں ایک لڑکی کی آواز تھی، ایک درد کا اقرار، ایک نئی صبح کا وعدہ۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہروں پر ایک نئی روشنی رقص کر رہی تھی۔ آن لائن دیکھنے والے ساکت تھے، ان کی انگلیاں کی بورڈ پر جم چکی تھیں۔ کوئی کیپشن نہیں، کوئی ہیش ٹیگ نہیں، بس بے آواز آنسو اور دل میں گہری اترتی ہوئی ایک حقیقت۔ سوشل میڈیا پر ایک لمحے کو جیسے سب کچھ تھم گیا تھا، لیکن پھر طوفان برپا ہو گیا۔ لڑکیوں نے اپنی اپنی پوسٹ میں لکھنا شروع کر دیا، میں عنکبوت ہوں، میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ یہ نعرہ بن گیا تھا جو دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ تصویر اور بے تصویر ہر پوسٹ ایک بیان تھی، ایک اعتراف تھا جو آج دکھایا گیا تھا، اور ان کی اپنی کہانی تھی۔ باہر میڈیا پاگل ہو چکا تھا، رپورٹرز ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں دھکے دے رہے تھے، کیمرے کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں، مائک ہر طرف بڑھا دیے گئے تھے۔ ایسا پہلے کبھی کسی نے نہ لکھا تھا، نہ دکھایا تھا۔ ہر صحافی کی زبان پر یہی فکرہ تھا۔ تجزیہ کار اس شو کو فیشن کی تاریخ کا نیا موڑ قرار دے رہے تھے۔ لوگ رئیس اورنگزیب کو مبارکباد دے رہے تھے، اس عظیم عالیشان شو کو اسپانسر کرنے پر اسے ہیرو بنا رہے تھے۔ ہر طرف سے تعریفوں کی گونج تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کامیابی کا اصل حقدار کوئی اور تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، فتح کا گمان بھی تھا اور ایک ناقابل بیان شکست کا احساس بھی۔ ہال کے ایک کونے میں تمام شور سے بے نیاز فجر اور فلک ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ فلک نے ایک خوبصورت سادہ فراک پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں میں دنیا بھر کی تھکن تھی، صدیوں کا درد تھا، مگر اس کے ساتھ ایک غیر متزلزل فتح کا احساس بھی تھا۔ کوئی الفاظ نہیں تھے، بس دو روحیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی چیتھڑے تھے، وہی زخم تھے، وہی گٹلی تھی، وہی روحی کا لہو، وہی آئینے سے کتراتی آنکھوں کی شرمندگی، اور وہی مرہم کی روپوش چادر جیسی پناہ۔ انہوں نے کر دکھایا تھا، انہوں نے ان تمام آوازوں کو بیان دے دی تھی جو گمنامی کے اندھیروں میں دفن تھیں۔ فجر کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال تھا، ہم نے کر دیا نا؟ اور فلک کی آنکھوں میں اس کا جواب تھا، ہاں ہم نے کر دیا، اور اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آرٹ، سچ اور جرات ایک ساتھ مل گئے تھے۔ یہ عنکبوت کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جو لاکھوں دلوں میں ہو چکی تھی۔ شو کے اختتام کے بعد اسٹیج کی چکا چوند مدھم پڑ چکی تھی، مگر اس کا سحر ابھی فضا میں برقرار تھا۔ ہال میں موجود ہجوم اب بھی اپنے جذبات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوا جا چکا تھا۔ اب وہاں بس ٹیمیں تھیں۔ فجر تمام تھکن کے باوجود اسٹیج کے بالکل کنارے پر جا بیٹھی تھی، اس کے پاؤں ہوا میں جھول رہے تھے، جیسے وہ ابھی بھی اس خوابیدہ دنیا میں سانس لے رہی ہو جو اس نے ابھی تخلیق کی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بھورے بال کندھوں پر بکھرے تھے، اور ہیزل آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی روح کی گہرائیوں کو آیا کر رہی تھی۔ یہ فتح کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جب اس کا خواب حقیقت بنا تھا۔ وہ ہال کو دیکھ رہی تھی، چیزیں سمیٹتی ٹیموں کو، تب ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ رئیس دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھا، اسٹیج کے کنارے پر، جہاں سے ان کی نظریں نیچے خالی ہال میں دور تک پھیل جاتی تھیں۔ فجر نے اس کی جانب دیکھا، اس کی ہیزل آنکھوں میں رئیس کے لیے ایک انوکھی چمک تھی، ایک گہرا احترام، بے پناہ شکر گزاری، اور ایک ایسی معصومانہ عقیدت جو اس کے وجود کو چھو گئی۔ اس کے لیے رئیس صرف ایک اسپانسر نہیں تھا، وہ ایک مسیحا بھی تھا، ایک رہنما جس نے اس کے خواب کو پرواز بخشی تھی۔ اس کی کامیابی میں رئیس کی موجودگی اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر ایک خالص بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی جو سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ اور ان ہیزل آنکھوں کی شفاف چمک میں ذرا برابر بھی بناوٹ نہ تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک کامیاب خوش باش لڑکی تھی جو اپنی محنت کے ثمر پر نہال تھی۔ ہم نے کر دکھایا نا؟ اس نے رئیس کو دیکھا، ہیزل آنکھیں نم تھیں جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ مطلبی لوگوں کی بے مطلب سائٹ سامنے نہیں آنی چاہیے، ورنہ بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ہی تباہی کے زیر اثر اس وقت رئیس تھا۔ اس لمحے اس نے خود کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، وہی ہدف جسے اس نے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا،
مگر اس کا دل جیسے اس کی گمان سے نکل چکا تھا۔ اس کا کافی جیسے بھورے بالوں کی سنہری گھیر میں قید چہرہ، اس کی معصوم خوشی، اس کی ہیزل آنکھوں کی وہ شفاف چمک، رئیس کو لگا جیسے دنیا کی تمام خوبصورتی اسی ایک وجود میں سمٹ آئی ہو۔ ایک ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہاں، تم نے کر دکھایا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بے اختیار اٹھتے محسوس کیا، وہی ہاتھ جو کبھی اس کے شہرک کو کاٹنے کے لیے بنے تھے، اب اس کے سر کو، اس کے نرم و ملائم بالوں کو سہلانے کے لیے بے تاب تھے۔ اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان ریشمی بالوں کی نرمی کو چھوا، ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا دل جو ہمیشہ ایک مطمئن رفتار سے دھڑکتا تھا، جیسے ایک لمحے کے لیے اپنی حرکت بھول گیا، وہ رک سا گیا۔ یہ ایک کیسا احساس تھا، یہ ناقابل بیان، یہ گم کر دینے والا جذبہ، نفرت، غصہ، انتقام، یہ سب تو وہ جانتا تھا۔ ان جذبات سے تو اس کی پرانی شناسائی تھی، مگر یہ کچھ نیا تھا، کچھ انجانا، کچھ ایسا جو اس کے وجود کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ جس لڑکی کی موت اس کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے لازم تھی، آج وہی اس کی سانسوں کی ڈور کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہر مسکراہٹ، اس کی ہر نگاہ رئیس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی ساری دیواریں جو اس نے برسوں کی بے حسی اور سنگ دلی سے تعمیر کی تھی، ایک ہی لمحے میں ریت کے گھروندے کی طرح ڈھہ گئیں۔ وہ رئیس جو سمجھتا تھا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہیں، آج خود کو دنیا کے سب سے طاقتور جذبے کے سامنے نہتھا اور بے بس پا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی کشش نہیں تھی، یہ کوئی وقتی بہکاوا نہیں تھا، یہ سیدھا روح کا سودا تھا۔ ایک جھماکا سا ہوا اور اس کا ہاتھ وہیں اس کے بالوں میں ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ اسی اشنا میں ولی ہال میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فجر وہاں سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور رئیس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، یا شاید کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسی آگ بھڑکی تھی جو اس کے ماضی کے ہر ارادے، ہر منصوبے کو جلا کر راکھ کر دینے پر تلی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ مارنا چاہتا تھا، اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے شیریں اور سب سے خطرناک حقیقت بن کر اس کے دل پر قدم رکھ چکی تھی۔ یہ محبت تھی، خالص، بے رحم اور ناقابل مزاحمت محبت، جس نے اس کے سنگ دل وجود پر اپنا پہلا مگر فیصلہ کن قدم رکھ دیا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں دھیمی پیلی روشنیاں پھیلی تھیں، کچھ مہنگے صوفے سجے تھے، کانچ کی میز پر منرل واٹر کی بوتلیں اور ادھ کھائی چاکلیٹس پڑی تھیں۔ منظر میں جیز کی دھیمی دھن بج رہی تھی۔ فجر ایک کاؤچ پر بیٹھی کچھ نوٹس چیک کر رہی تھی، چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں شو کی کامیابی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مراد کے معدے میں درد کی لہر اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں فریش جوس تھا اور چہرے پر ایک مخصوص دبانے والی مسکراہٹ۔ آج تو تم نے مکڑی کے جالے سے دنیا کو ایسا باندھا کہ کیا کہنے۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو، اور یقیناً یہ سب ہمارے اسپانسر گروپ کے عظیم ویژن کی بدولت ہے، وہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولتا تھا۔ فجر نے سر اٹھائے بغیر مکمل بے نیازی سے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ ویژن بھی دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتی تھی آپ سے بجٹ کی ایکسل شیٹس بھیجنے میں ماہر ہیں۔ رات نے جو اسے زج کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ جتنا خرچہ اس شو پر آ رہا تھا، وہ روزانہ نئی شیٹس بھیج کر اسے باور کرواتا تھا کہ رئیس گروپ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ وہ اپنا احساس جتا رہا تھا۔ مان بھی لو کہ ہماری رقم کے بغیر تمہاری مکڑی سیدھا کنویں میں جا گرتی۔ فجر نے نوٹس رکھ کر بال باندھتے ہوئے کہا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کنواں ہی کافی ہو تو مکڑی کو جالا بننے کی ضرورت ہی کہاں رہتی؟ مراد نے کندھے اچکائے اور پھر اندر ہی اندر جلتے ہوئے بولا، پھر بھی یہ رئیس گروپ کی مہربانی ہے کہ تمہارا یہ درد کا تھیٹر صرف نوٹس بورڈ پر ایک خیال بن کر نہیں رہ گیا۔ فجر کے چہرے پر ایک چھوٹی سی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میری تخلیق کو تو لوگ دل پر لگا کر لے جا رہی ہیں، نوٹس بورڈ پر تو وہ لگتے ہیں جو دوسروں سے اجازت مانگتے پھریں، اور کبھی کبھی وہ بھی جو بجٹ کے لیے محترم مراد صاحب لکھ کر درخواستیں بھیجتے ہیں۔ اس کے معدے میں درد کا ایک اور جھٹکا لگا۔ فجر نے گہری سانس لے کر سیدھی اس کی طرف دیکھا۔ محترم لکھنا آداب ہوتا ہے، تعریف نہیں۔ ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کبھی آپ کی ای میل کے جواب میں شکریہ نہیں لکھا۔ مراد نے جوس کا گلاس زور سے میز پر پٹکا۔ پیٹیں اڑ گئیں، ناک پھول گئی۔ نوٹ تو بہت کچھ کیا ہے مکڑی، خاص طور پر تمہاری ضد، ہر بات بنوانے کی، ہر منظر اپنی مرضی کا۔
हर लफ्ज अपने लहजे में। जिद नहीं, विजन। मुराद हंसा, जैसे मान भी गया और इनकार भी कर रहा हो। उसके मैदे का दर्द अब बढ़ता महसूस हो रहा था। विजन हमारा भी था। तुमने दिखाया, हमने मुमकिन बनाया। शराकतदारी को मान लेना कभी कभी बड़ापन होता है मकड़ी, और छोटापन ये कि बार बार याद दिलाना पड़े। वो उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, मगर जाते जाते एक लम्हे को रुकी और पलट कर देखा। आप चाहें तो अगली बार खुद स्टेज पर आ सकते हैं। मैं आपके लिए भी एक कॉस्ट्यूम बना दूंगी, किसी केकड़े का या किसी गॉब्लिन का पुतला। बस देख लेना कहीं वो पुतला तुमसे ज्यादा मकबूल ना हो जाए। सच पहनने का हौसला सब में नहीं होता, वो गुजरे हुए बोली। तुम एक नंबर की एहसान फरामोश औरत हो। वो कमर पर हाथ रखे दबे हुए लहजे में बोला, और आप 2 नंबर के मतलब परस्त आदमी। वो जा चुकी थी जबकि मुराद दांत किचकिचा रहा था। अलबत्ता उसके मैदे का दर्द बता रहा था कि फजर एक बार फिर बाजी ले गई थी। हजारों रोशनियां गुल हो चुकी थीं। सिर्फ स्टेज पर चंद मध्यम स्पॉटलाइट्स चल रही थीं, जिनकी हल्की उदास रोशनी में धूल के जर्रात रक्स करते नजर आ रहे थे। वो पुरशिकवा स्टेज, जो कुछ देर पहले उनकी कामयाबी का गवाह था, अब एक वसी और वीरान जजीरे का मंजर पेश कर रहा था। और उस जजीरे के ऐन वस्त में रईस का वजूद एक गिरे हुए मुजस्समे की तरह पड़ा था, बेसुध, जिसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई हो। रात अपनी सादा चादर पूरी तरह फैला चुकी थी। जब अरूजा और मुराद भारी कदमों से हॉल में दाखिल हुए, वो तमाम मामलात निपटाकर अपने बॉस को लेने आए थे, मगर सामने का मंजर देखकर उनके कदम जमीन में जकड़ लिए। अरूजा की तेज पेशावराना आवाज में पहली बार एक वाज़ेह परेशानी की लहर उभरी। वो तेजी से आगे बढ़ी। मुराद भाग कर उसके करीब पहुंचा और स्टेज पर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रईस का कंधा झिझोड़ा। रईस, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? उसने धीरे से आंखें खोली, मगर उन आंखों में वो फौलादी चमक नहीं थी जो हमेशा उनकी पहचान रही। आज उनमें एक गहरी खोखली वहशत थी। उसने मुराद का बाजू किसी डूबते हुए शख्स की तरह थाम लिया। उसकी आवाज एक जख्मी सरगोशी थी। मुझे बचा लो मुराद, मुझे बचा लो। मुराद ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। किससे? किसने कुछ किया है? रईस ने एक तकलीफदेह कहकहा लगाया, जो उस खाली हॉल में किसी मातम की तरह गूंजा। किसी ने नहीं, सब कुछ मैंने खुद किया है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। यहाँ यहाँ एक तूफान उठा है मुराद। मैं उसके सामने खुद में टिक चुका हूँ। ये मुझे मार डालेगा। अरूजा, जो खामोशी से ये सब देख रही थी, उसने एक नजर रईस की टूटी हुई हालत पर डाली, फिर मुराद के बेबस चेहरे को देखा। एक लम्हे के लिए उसके तासुरात सख्त हुए, उसके जबड़े भींच गए और आंखों में वही बेरहम शफाक चमक लौट आई जो उसकी पहचान थी। वो एक झटके से मुड़ी और हॉल के दरवाजे की जानी पड़ी। उसकी चाल में एक मोहल्लिक इरादा था। उसका हाथ बेइख्तियार पैंट में लगी गन की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रही हो अरूजा? रईस की आवाज में अचानक इतनी तवानाई आई कि वो एक झटके से उठ बैठा। वो रुकी मगर पलटी नहीं। उसकी पुश्त अब भी उनकी तरफ थी। उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द और शीशे की तरह तेज थी। उसे मारने ताकि आप जी सकें। वो मर गई तो मैं मर जाऊंगा। उसका लहजा, उसकी आवाज का कर्ब, उनमें छिपी हुई मुतल्लिक सच्चाई, वो ऐसी थी कि मुराद और अरूजा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अरूजा का हाथ, जो अपनी गन की तरफ बढ़ रहा था, वही हवा में साकित हो गया। उसने धीरे से गर्दन मोड़कर अपने बॉस को देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। रईस औरंगजेब की आंखों में आंसू। ये कायनात का सबसे अनहोना मंजर था। रईस ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, जैसे वो फट जाएगा। वो मुझसे 17 साल छोटी है। 17 साल। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं अपनी ही नजरों में गिर रहा हूँ। ये तकलीफ मुझे अंदर से खा रही है। मैंने सारी जिंदगी लोगों को उनकी कमजोरियों से मारा है, और आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी एक लड़की की मुस्कुराहट बन गई है। वो मुराद के करीब हुआ, उसकी आंखों में देखकर सवाल किया, मुझे बताओ मैं क्या करूं? इस एहसास को अपने सीने से कैसे नोच कर फेंकूं? मैं उसे नजरअंदाज करता हूं तो सांस रुकता है, उसे देखता हूं तो जिंदगी बढ़ती है। उसने अपना हाथ दिल पर रखा। यहाँ आग लगी है, एक ऐसी आग जो जलाती है और जीने की वजह भी लगती है। मैंने जिंदगी भर नफरत को अपना हथियार बनाया। आज मोहब्बत ने मुझे निहत्था कर दिया है। उसे मुझसे बचाओ मुराद, और मुझे खुद से बचा लो। ये मुझे बर्बाद कर देगी। उसका मजबूत बदन कपकपा रहा था।
وہ جو پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا، آج ایک نازک سے احساس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ مراد اور عروضہ ساکت کھڑے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی تسلی نہیں تھی۔ آج پہلی بار ان کا بے رحم ہر چال کو پہلے سے بھاپ لینے والا افریت باس زندگی کے شطرنج میں ایک ایسی شہمات کھا چکا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ خالی ہال کی مدھم روشنیوں میں رئیس اورنگزیب کی ٹوٹی ہوئی سرگوشیاں گونجتی رہیں، مجھے بچا لو مراد۔ اور یہ التجا صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھی، یہ پوری کائنات سے، خود اپنے وجود سے ایک جنگ ہارتے ہوئے سپاہی کی آخری بے بس پکار تھی۔ وہ ریمپ، وہ سٹیج جہاں وہ ہمیشہ فاتح ہوتا تھا، آج وہیں اسی ریمپ پر وہ اپنا آپ ہار گیا تھا۔ ہال کا وہ وسیع و عریض منظر جہاں رئیس اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹنے میں ناکام تھا، دھیرے دھیرے سکڑنے لگا۔ روشنیاں سٹیج اور وہ تین وجود ایک نقطے میں سمٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ منظر ایک روشن مستطیل میں قید ہو گیا۔ یہ ایک بڑی فلیٹ اسکرین تھی جو ایک نیم تاریک کمرے میں روشنی کا ذریعہ تھی۔ اسکرین کی سرد روشنی گھنگریالے بالوں والی ایک عورت کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس کی نظریں ساکت تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا ایک بڑا پیالہ تھا، مگر اس کے ہاتھ بے حرکت تھے۔ وہ ایک مجسمے کی طرح اسکرین پر نظر آنے والی ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ رئیس کی آخری التجا، مجھے بچا لو، جب اسکرین کے اسپیکروں سے ابھری تو اس نے دھیرے سے پاپ کارن کا پیالہ اپنے سامنے رکھی میز پر رکھ دیا۔ اس کی حرکت میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی شکاری کو اپنے شکار کے آخری سانس کا انتظار ہو۔ کچھ لمحے گہری خاموشی طاری رہی، پھر اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک نفرتی قہقہا اس کے حلق سے آزاد ہوا۔ وہ ہنسی سریلی اور خوبصورت تھی، مگر اس میں فتح کی ایک ایسی شفاقی تھی جو سننے والے کے دل میں ہیبت طاری کر دے۔ ہنستے ہوئے جب اس کا سر پیچھے کو گیا تو اس کے گلے میں پہنا ہوا چھوٹا سا سنہری مکڑی کا لاکٹ چھت پر جلتے مدھم بلب کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے چمکا اور بجھ گیا، جیسے کسی خطرے کا اشارہ ہو۔ وہ سادہ سیاہ پینٹ کے اوپر ایک ڈھیلی ڈھالی سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جو حد درجہ گھنگریالے تو نہیں تھے، مگر ان میں ایک ایسی بے ترتیبی اور دلکشی تھی جو اسے پراسرار اور بے پناہ حسین بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اسکرین کی طرف قدم بڑھایا، جہاں اب بھی رئیس کا بے بس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے ایسے مخاطب ہوئی جیسے وہ اسے سن رہا ہو۔ او رئیس اورنگزیب، آخر کار تم نے مان ہی لیا، مگر اتنا وقت، 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ، بھلا کون لگاتا ہے اتنا وقت صرف یہ تسلیم کرنے میں کہ اسے محبت ہو گئی ہے؟ اس کی آواز میں طنز اور ایک عجیب سی اپنائیت کا امتزاج تھا۔ وہ اب اسکرین کے بالکل قریب کھڑی تھی، سینے پر بازو باندھے، کی دبلی پتلی مگر چست اور پھرتیلی جسامت کسی بھی لمحے حملہ کرنے کو تیار شکاری سی تھی۔ اس کی گہری پلکیں اور ہونٹوں پر لگی گہری لپسٹک اس کے تاثرات کو مزید ڈرامائی بنا رہی تھی۔ آخر کار شکار جال میں آ ہی گیا، بہت انتظار کروایا ہے تم نے، ماننا پڑے گا، حوصلہ آج بھی بلند ہے تمہارا۔ اس کی نظریں میز پر رکھے شطرنج کے بورڈ کی طرف گئیں۔ پیادے، بیگم اور رخ اپنی اپنی جگہ موجود تھے، مگر بادشاہ کا مہرہ سب سے نمایاں تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے نیچے دبایا اور پھر ایک جھٹکے سے انگلی کو آزاد کرتے ہوئے بادشاہ کے مہرے پر ضرب لگائی۔ لکڑی کا مہرہ ایک کھٹاک کی آواز کے ساتھ بورڈ پر گر گیا۔ تو اصل کھیل شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اعلان کیا اور بیگم کا مہرہ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ تمہاری جان اب میری مٹھی میں ہے رئیس۔ وہ سیدھی ہوئی اور مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک اور عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ سونیا سلطان تھی، جس کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ اسکرین اب بند ہو چکی تھی اور کمرے میں بلب کی روشنی پھیل گئی۔ گھنگریالے بالوں والی عورت نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے لبوں پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ کہو سونیا، کیسے آنا ہوا؟ آج میں بہت خوش ہوں، تم نے جو کہا میں نے وہ سب کیا، خدا کے لیے اب شہرام کو چھوڑ دو۔ سونیا کی آواز میں التجا نہیں تھی، مگر وہ مجبوری کے آخری دہانے پر کھڑی تھی۔ گھنگریالے بالوں والی عورت نے سینے پر ہاتھ باندھے، اپنی گردن کو ذرا سا دائیں جانب گرایا۔ اس کی یہ ادا اتنی ہوشربا تھی کہ دیکھنے والے کی سانس رک جائے۔ اس کی خوبصورتی کسی تیز دھار
खंजर की तरह थी जो दिल में उतरने से पहले हैबत ज़दा कर देती है। मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ सोनिया, और शायद तुम्हारी बात मान भी लेती, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने इन तमाम सालों में तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार शहराम से मिलने दो, बहुत दिन हो गए हैं। सोनिया ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। घुंघराले बालों वाली औरत मेज़ के पीछे से घूम कर उसके सामने आन खड़ी हुई। उसकी आंखों में चमक, उसके लबों पर नज़ाकत और उसका अंदाज, सब कुछ मिलकर एक खौफनाक हुस्न तश्कील दे रहे थे। कुछ वक्त और। उसने सोनिया के चेहरे पर एक सर्द नज़र डाली और उसके पहलू से गुजरकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। उसकी चाल में कोई झुंझलाहट नहीं थी। उसकी चाल भी उसकी तरह मधुर और खूबसूरत थी। पीछे खड़ी सोनिया ज़ब्त के आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। उसने बेबसी से पलट कर पुकारा, मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने दो, प्लीज़ प्लीज़ मीनार। उसने उसका नाम लिया। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी, पलटी। उसका चेहरा किसी से खतरनाक हद तक मिलता था, और फिर वो मुस्कुराकर दरवाज़ा पार कर गई। फिजा साकित हो गई। हवा थम गई। वक्त जैसे रुक गया। क्या कहा था उसने? क्या नाम लिया था? मीनार। क्या वो मीनार थी? हाँ, वो मीनार मिराज थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, न ही कोई आम दुश्मन। वो चाली चलती नहीं थी, वो शतरंज का बोर्ड खुद थी। वो तूफान की पेशनगोई नहीं करती थी, वो तूफान का मरकज थी। रईस औरंगजेब की तबाही की दास्तान लिखने वाली, क़यामत की 5वीं घुड़सवार मीनार मिराज। वो अपने वक्त पर सामने आ चुकी थी। रात का आखिरी पहर था और आसमान पर स्याही की जगह सुरमई रंगत फैल रही थी। रईस अपने वसी वरीज मैंशन के उस प्राइवेट कमरे में था जो उसकी ज़ात का सबसे गहरा राज था। वो उस दीवार के सामने खड़ा था जहाँ एक बड़े से फ्रेम में मीनार का पोर्ट्रेट आवेजा था। एक ऐसा पोर्ट्रेट जो माजी में उसकी हर सोच का महवर रहा था, मगर आज उसकी आंखों में मीनार के लिए कुछ नहीं था। ना दुख, ना पछतावा, ना गुस्सा, और ना ही मोहब्बत, ना नफरत। सिर्फ एक सख्त बेगानगी थी, जैसे किसी पुराने जख्म का निशान जो अब दर्द नहीं देता। वो एक सादा से गहरे नीले रंग के सूट में मलबूस था। उसके बाल सलीके से बने हुए थे और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो तूफान गुजर जाने के बाद आता है। मीनार का वो काला साया जो बरसों से उसके वजूद पर एक अफरीत की तरह मुसल्लत था, आज छट गया था। खिड़की के पर्दों से छनकर आती फजर की पहली पाकीज़ा रोशनी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था, जैसे कायनात खुद उसके नए जन्म का जश्न मना रही हो। उसने अपनी निगाहें पोर्ट्रेट पर जमाए रखी। उसमें कैद मीनार की आंखें आज भी उसे देख रही थीं, मगर अब उनमें वो ताकत नहीं थी जो उसे बेबस कर सके। रात ठीक कहता है, उसकी आवाज़ पुरसुकून और गहरी थी। तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा गिल्ट थी मीनार, एक ऐसा बोझ जिसे मैं मोहब्बत का नाम देकर अपने कंधों पर उठाए फिरता रहा। उसने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले और एक कदम आगे बढ़ा। तुम मेरी वो गलती थी जिसका कफारा मैं खुद को अजियत देकर अदा कर रहा था। तुम वो अंधेरा थी जिसे मैं अपनी किस्मत समझ बैठा था, मगर हर रात की एक सुबह होती है। और आज उसने एक गहरी सांस अपने अंदर भरी, जैसे अपने वजूद से आखिरी बची कुची तारीकी भी निकाल रहा हो। आज मैं खुद को इस गिल्ट से आज़ाद करता हूँ। ये कहते ही वो आगे बढ़ा और दीवार पर लगे उस भारी पोर्ट्रेट को अपने हाथों से उतारा। एक लम्हे के लिए उसने फ्रेम को थामे रखा, आखिरी बार उस चेहरे को देखा और फिर उसे एक जानिब दीवार के साथ उल्टा करके रख दिया। जैसे ही पोर्ट्रेट उसके हाथों से जुदा हुआ, उसे महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर पड़ा मनों का वजन एकदम उतर गया हो। उसका वजूद हल्का फुल्का हो गया, सांसें गहरी और आसान हो गईं। उसके लबों पर एक हकीकी आज़ाद मुस्कुराहट उभरी और वो वापस पलटा। उसके पीछे मेज़ पर मखमल के कपड़े में लिपटा एक और पोर्ट्रेट रखा था, उसी साइज का, उतना ही बड़ा। उसने कपड़ा हटाया और पोर्ट्रेट को अपने दोनों हाथों में उठाया। उसकी हरकतों में एक अजीब तकद्दुस था, जैसे वो कोई शाहकार नहीं, अपनी इबादत उठा रहा हो। उसने पोर्ट्रेट को उसी दीवार पर उसी जगह निस्ब कर दिया जहाँ चंद लम्हे पहले मीनार की तस्वीर थी। उस पोर्ट्रेट में मौजूद लड़की का चेहरा पहले पोर्ट्रेट वाली लड़की से हूबहू मिलता था। वही नकूश, वही पेशानी, वही लब, चेहरा एक ही था, मगर शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मीनार की
تاریکی کے برعکس روشنی کا ایک حالہ تھی۔ سیاہ لمبی اسکرٹ، سفید بلاؤز اور شانوں پر بکھرے کھلے بالوں میں وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اسپاٹ لائٹ کی تیز روشنی صرف اسی پر پڑ رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں مائک تھاما ہوا تھا۔ یہ پچھلی رات کی تصویر تھی، وہ روپ جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ رئیس اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ فولادی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی اور گہرائی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت غلط ہے۔ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی، ایک اعتراف تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں بے بس ہوں۔ تم سے جو میرے احساسات جڑ چکے ہیں وہ روایتی نہیں ہیں، وہ دنیا کے اصولوں اور معاشرے کی پیمانوں سے بہت بلند ہیں۔ تم وہ ہو جو کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دھیرے سے تصویر کے شیشے پر انگلیاں پھیرنا چاہیں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ تم واقعی فجر ہو، میری زندگی کی وہ صبح جس نے میرے وجود سے مینار کی طویل اور تاریک رات کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ فجر کی تصویر اس دیوار پر ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں کے لیے بنی ہو۔ میں نے زندگی پر نفرت اور طاقت سے دنیا کو جیتا ہے، مگر تمہارے سامنے میں ہر روز خود کو ہارنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس ہار میں جو سکون ملتا ہے وہ کبھی کسی فتح میں نہیں ملا۔ تم میرا گناہ نہیں ہو، تم میری پہلی عبادت کی طرح ہو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ جانتا ہوں تم نے مجھے کیا مقام دے رکھا ہے اور میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے گلے میں گلٹی بھر کر معلوم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے مسیحا تھا، وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ رات بھر خود سے لڑنے کے بعد بالآخر وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ فجر کی پہلی کرنیں اب کمرے میں پوری طرح پھیل چکی تھی اور رئیس اورنگزیب کا چہرہ ان کرنوں میں چمک رہا تھا۔ وہ اب پچھلی رات والا ٹوٹا ہوا شخص نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی، خود اپنے خلاف جنگ، اور اس جنگ کا انعام دیوار پر مسکرا رہا تھا۔ اوکے گائز، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے، اینڈ نیکسٹ پارٹ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اینڈ گائز، اگر ہم ایپیسوڈ کی بات کریں تو یہ والا پارٹ کافی شاکنگ تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فجر اینڈ فلک کا جو فیشن شو تھا وہ کافی سکسیسفل ہو گیا اور اس کو کافی تعریف بھی ملی۔ اینڈ فجر اور فلک نے جس طریقے سے اس فیشن شو کو پورٹری کیا ہے اور جس طریقے سے اس میں محنت کی، تو وہ تو کافی اچھا پارٹ تھا۔ بٹ اگر ہم آگے کی بات کریں تو گائز، رئیس کو فجر سے محبت ہو گئی، جس چیز کا مجھے ڈر تھا اور جو میں نہیں چاہتی تھی کہ رئیس کو فجر سے محبت ہو۔ رئیس کو فجر سے محبت کیوں ہو گئی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب اتنی ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی۔ فجر ولی کو پسند کرنے لگی ہے، ولی فجر سے محبت کرتا ہے، اور اگر رئیس کو بھی فجر سے محبت ہو جائے تو اتنا سب کچھ کیسے ہوگا؟ obvious سی بات ہے، ٹھیک ہے کہ محبت پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، محبت بس ہو جاتی ہے۔ سو آئی بلیو ان دس فیکٹ۔ بٹ رئیس فلک سے بھی تو محبت کر سکتا تھا۔ فلک خود رئیس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے، اور اس نے رئیس کا کتنا زیادہ انتظار بھی کیا ہے، پھر بھی رئیس کے دل میں کہیں بھی فلک کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے، اور اس کے دل میں اگر فیلنگز کسی کے لیے آئیں تو وہ کون تھی؟ فجر۔ اچھا، فجر جو ہے وہ مینار کی ہم شکل ہے، اور اب اس کو رئیس کو سیم چہرے والی عورت سے محبت ہو گئی، اور رئیس کے روم میں جو مینار کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا رئیس نے وہ بھی ہٹا دیا، اور اس کی جگہ اس نے کس کا پورٹریٹ لگا لیا؟ فجر کا۔ او مائی گاڈ گائز، رئیس کیا کر رہا ہے؟ اچھا، مجھے جب رئیس پورٹریٹ لگا رہا تھا میرے دماغ میں آیا اگر کبھی ولی اس پورٹریٹ کو دیکھ لے تو ولی کیا سوچے گا؟ ولی بھی تو رئیس کے مینشن میں رہتا ہے، اینڈ رئیس نے تو ادھر خود مینار کا پورٹریٹ ولی کو دکھایا تھا، تو پھر اگر ولی اس پورٹریٹ کو دیکھ لے تو ولی کے دماغ میں کیا آئے گا؟ یہ اور زیادہ کنفیوژن والی بات ہے۔ اور اب اگر ہم آخری بات کی بات کریں تو وہ جو گھنگریالے بالوں والی عورت سونیا سلطان کے ساتھ اس سین میں دکھایا تھا، یا کہیں بھی جو فجر کو ہانٹ کر رہی تھی اور رئیس کو بھی ہانٹ کر رہی تھی، اینڈ کافی ساری پرابلمس کریٹ کر رہی تھی، سو جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں ایک گھنگریالے والی عورت انوالو تھی جس کا کافی دفعہ ذکر ہوا ہے ناول میں، اور وہ گھنگریالے بالوں والی عورت کا آج ریویلیشن ہوا، اور وہ عورت مینار ہے۔ گائز، مینار زندہ ہے، مینار مری نہیں۔ مینار مر چکی تھی، تو پھر مینار زندہ کیسے ہے اور کیسے بچ گئی مینار؟ یہ کافی زیادہ شاکنگ بات نہیں ہے؟ آئی تھنک رئیس نے مینار کو مارا تھا، تو کیسے بچ گئی مینار؟ کیوں؟ رئیس کو نہیں پتا، مطلب ڈیڈ باڈی بھی تو ملنی چاہیے تھی نا، تو پھر مینار کہاں، کیسے، کیوں؟ کافی زیادہ سسپیشیس ہو رہا ہے یہ سب کچھ، شاکنگ بھی ہے۔
اور مینار بدلہ لے رہی ہے رئیس سے. مینار کی تو خود کی غلطی تھی نا، تو رئیس سے کیوں بدلہ لینا، کس بات کا بدلہ؟ اور چلو بدلہ رئیس نے لے رہی ہے تو اس میں اس کی خود کی فیملی بھی انوالوڈ ہے، اس کی خود کی بہن ہے، اس کی امی کہیں نہ کہیں، کیونکہ کافی ساری لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، پھر اس کی بہن کا شوہر ولی. سو کیا چاہ رہی ہے میناری، کچھ سمجھ نہیں آ رہا گائز آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اینڈ اپنے اوپینینس ہمارے ساتھ کامنٹس کے تھرو شیئر کرتے رہیے گا، اینڈ پلیز ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اینڈ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. اینڈ گائز اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی پلیز فالو کر لیجیے تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں اور آپ کو اچھی اچھی ریلز اینڈ اچھے اچھے ناولس بھی سننے کو ملتی رہیں. سو گائز اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں وچ از لاسٹ پارٹ. سو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.